पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ अब एक नए राजनीतिक गठजोड़ के साथ पाकिस्तान की राजनीति में कदम रखने वाले हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की राजनीति के आयाम के साथ साथ उनकी बातें जो हिंदुस्तान के संबंध में आती हैं या यूं कहें कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में आती हैं, वो अपने आप में न सिर्फ पाकिस्तान में सुर्खियां बनाती हैं बल्कि हिंदुस्तान में भी। न्यूज नेशन पर इस वक्त दुबई से लाइव हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। थैंक यू। जनरल साहब, पहला सवाल, आपने 23 पार्टियों के साथ एक गठबंधन बनाया है और आप पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। क्या वजह है कि आप पाकिस्तान से अपना मुंह दूर नहीं कर पाते और राजनीति में आप आना ही चाहते हैं? नहीं, आना मैं कहीं भी नहीं चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान से दूर मैं नहीं रह सकता हूं। ये बात सही है कि पाकिस्तान तो मेरी रगों में चल रहा है, तो इसलिए अगर पाकिस्तान खुश नहीं है और हालात अच्छे नहीं हैं तो मैं बिल्कुल इसमें पूरा अपने जोर लगाऊंगा कि उसे ठीक किया जाए। जो भी मेरी कुव्वत है, जो भी मेरी अक्ल है, उसके मुताबिक मैं उसको ठीक करना चाहूँगा। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इधर पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक पॉलिटिकल चेंज लाई जाए जिसमें ये बेहतरी आए। पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है, ये आप ही नहीं कह रहे बल्कि दुनिया में लगभग हर देश ये कहता दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में क्यों स्थिति ठीक नहीं है और आपके हिसाब से उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये आते साथ ही हमने 99 में किया था और 2008 तक, बल्कि 2002 तक 3 साल में पाकिस्तान को हमने बिल्कुल रिवर्स कर दिया था। पाकिस्तान एक डाउन नीचे जा रहा था, फेल्ड और डिफॉल्टेड स्टेट था, और हम 3 साल में हम N11 नेक्स्ट 11 में से एक मुल्क हम बन गए थे। जब ये हो सकता है एक दफ़ा, तो मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में पोटेंशियल है कि हम इसको दोबारा वो रिपीट करें और पाकिस्तान को दोबारा रिवर्स करके दुनिया के अहम मुल्कों में से एक में ले आए, क्योंकि हमारे में पोटेंशियल है। जनरल साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठने लगा है आपके गठबंधन पर कि आपने कहा कि इमरान खान के साथ मिलकर आप पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इमरान खान की बैसाखी की जरूरत आपको है? नहीं, मुझे देखें, बैसाखी की मैं तो हर चीज को सबसे पहले पाकिस्तान, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नजरिए से देखता हूँ। इमरान खान एक इंडिविजुअल है, ताहिर अल कादरी, ये सब इंडिविजुअल्स हैं, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, तो मैं हर चीज को सबसे पहले पाकिस्तान के लिहाज से देखता हूँ। अब उसमें मैंने यकीन करना है कि जो 2 पॉलिटिकल फोर्सेस जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है पिछले 8 सालों में, 2008 से अभी तक 10 सालों में पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले गए हैं, उन दोनों से छुटकारा मिले और बेहतर गवर्नेंस आए पाकिस्तान में। ये जिस तरीके से हो सकती है, मैं अपनी सैक्रिफाइस देने को तैयार हूं। तो मुझे कोई अपने लिए पर्सनल लालच कोई नहीं है, मुझे पाकिस्तान की लालच। ऐसे में क्या ये बात भी सही है कि जरूरत पड़े तो आप तमाम कट्टरपंथी तंजीमों से भी सहारा लेने को तैयार हैं, चाहे वो हाफिज सईद क्यों ना हो, चाहे वो तमाम वैसे टेररिस्ट एलिमेंट्स क्यों ना हो जो आज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिन्हें लेकर इंटरनेशनल लेवल पे बात कही जाती है कि वो टेररिस्ट हैं, वो आतंकवादी हैं? नहीं अजय साहब, नाउ ये जब आप ये टेररिज्म की बात करते हैं और नाम लेते हैं लश्कर तैयबा और वगैरह वगैरह, नाउ इसमें हमें पता होना चाहिए एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपका और मेरा, हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का। मैंने 10 साल हुकूमत की है पाकिस्तान में, मैंने यूनाइटेड नेशंस में देखा हुआ है, मैंने यूनाइटेड नेशंस को आजमाया हुआ है, मैंने अमेरिका, चीन और रूस से डील किया हुआ है, तो मैं सब जानता हूं। तो मुझे कोई सिखाए ना कि ये आप ये गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। नाउ मैं समझता हूं कि ये जिनको आपने इतने लंबा कहा है कि जो टेररिस्ट हैं, आतिशबंदी हैं वगैरह, वो नहीं है। ये मैं उनको ये नहीं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमें बैठ के बात करनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं। आप बिल्कुल अलग चीज कह रहे हैं, मैं अलग बात कर रहा हूं। आप ही के सरकार के जब आप पाकिस्तान की सरकार चला रहे थे, उसी वक्त का एक ऑर्डर है जिसमें लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन आप ही ने लगवाया था। आज उसी प्रतिबंध को आप कहते हैं, उसी प्रतिबंधित संगठन को आप कहते हैं, उस बैंड संगठन को आप कहते हैं कि वो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहा है। हाँ, देखें अजय साहब,
आराम से बात करके इसको हल करें। हाफिज सईद और लश्कर तैयबा पर टेररिस्ट होने का आरोप न सिर्फ यूएन में है बल्कि अमेरिका में है। अमेरिका ने $10 मिलियन का अवार्ड दिया हुआ है, रिवॉर्ड रखा है उसके ऊपर, और यहां तक कि पेंटागन ने 9 तारीख को जो प्रेस रिलीज इश्यू किया उसमें भी हाफिज सईद का नाम है कि इस आदमी को पाकिस्तान में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक टेररिस्ट है। लेकिन एक टेररिस्ट जिसे दुनिया टेररिस्ट मानती है उसे आप अच्छा मानते हैं, हम क्या माने इसे? इसको दुनिया टेररिस्ट नहीं मानती है, आप टेररिस्ट मानते हैं। अमेरिका को आपने मनवा लिया है कि वो टेररिस्ट मानता है और यूनाइटेड नेशंस में आपने उनको बैन करा दिया। अब यूनाइटेड नेशंस का कहना आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं? यूनाइटेड नेशन ने तो कहा है उधर प्लेबिसिट और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कश्मीर में, करवाएं कल। जनरल और साहब आप नहीं करवाते हैं। जनरल साहब अगर 19 नहीं अजय ये बात नहीं चलेगी। आप मैं जब नहीं बिल्कुल आप प्लीज अपनी बात कम कीजिए, आप पाकिस्तान की बात सुन एक सेकंड ना। ये बात ये है कि जो ही मैंने कहा था, मैं यूनाइटेड नेशंस को समझता हूँ। अजय आप मुझे यूनाइटेड नेशंस के बारे में ना सिखाएं। उधर जो रेजोल्यूशंस पास हुए होते हैं मुझे मालूम है किस तरीके से पास होते हैं और किस तरीके से पॉलिटिकल वैंगलिंग होती है, और दूसरे मुल्कों को जो थोड़ा सा कम पावरफुल होगा उसको दबाकर उसके खिलाफ रेजोल्यूशंस पास हो जाते हैं। ये मुझे सब पता है। अब जहाँ तक लश्कर तैयबा और हाफिज सईद का ताल्लुक है, ये आपके ख्यालात हैं कि वो टेररिस्ट हैं। आपके बेसिक हमारे असूली में फ़र्क है। कश्मीर में आप जो भी मुजाहिदीन एक्टिविटी हो रही है उसको आप दहशतगर्दी कहते हैं, आप टेररिस्ट उन्हें कहते हैं, हम उन्हें मुजाहिदीन कहते हैं। लुक एट द डिफरेंस। सर वन मैन मुजाहिद इज अदर मैन इज टेररिस्ट। यही डिफरेंस तो बलूचिस्तान में भी है, यही डिफरेंस तो कराची में भी है, यही डिफरेंस तो पाकिस्तान के कई जगहों पर है। ओके आपने कह दिया। अब यही डिफरेंस फिर नागालैंड में भी है जहां असम है, यही डिफरेंस आपके तमाम ईस्टर्न बॉर्डर पे है जहां माओविस्ट और ये कम्युनिज्म है, वहां भी यही है। कोई 100 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा उधर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी चल रही है। यही ये पंजाब में था जो सिख अपराइजिंग हुई थी। तो सब देखें, डोंट टेल अस, ये सारी चीजें आपके यहाँ भी हो रही हैं, हमारे यहाँ भी हैं ना। हमें ये मत बताएं कि आपके यहाँ हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही। आप बहुत नहीं कहना चाहता कि यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हाँ चलिए, आपने कहा वी शुड अग्री टू डिसएग्री। मैं मानता हूँ वी शुड अग्री टू डिसएग्री, लेकिन ये बताइए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति 1 जनवरी को उन्होंने ट्वीट किया, और उनका ट्वीट मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, आप ही बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं या आप दुनिया गलत कह रही है। अमेरिका ने पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को $33 अरब से ज्यादा की मदद दी है। उसके बदले अमेरिका को झूठ और छलावे के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि अमेरिकी नेता मूर्ख हैं तो वो ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। आप बताइए, डोनाल्ड ट्रंप क्या मूर्ख हैं? हाँ देखिए, ये आप ये मत करें कि मेरी लड़ाई आप डोनाल्ड ट्रंप से करवाएं। वो जो उन्होंने कहा है उसका पूरा जवाब मेरे पास है। ये बातें बिल्कुल सही नहीं है। $33 बिलियन अरब डॉलर, ये मेरे ज़माने में 10 साल में $10 अरब उन्होंने दिए थे हमें, $10 अरब, जिसमें से, और मैं कोट कर रहा हूँ, जिसमें से आधा अरब जो पैसा था वो फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पाकिस्तान, हाफ ऑफ इट, मतलब $5 बिलियन 10 में से जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की उसकी रीइंबर्समेंट वापस दे रहे हो, हमारा पैसा वापस हमें दे रहे हो। तो ये मैंने फरीद जकरिया से जरा आप पूछे, मशहूर एंकर है ना फरीद जकरिया, उनसे पूछो। उन्होंने मेरे से जब ये कहा था, मैंने उसको जवाब क्या दिया था यार, मैंने उसे कहा था कि हमारे पैसे को हमेशा कह देते हो तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा कब से हो गया, हमारा है वो। $5 अरब हमने दिया था, सर्विसेज प्रोवाइड की थी, वो आपने हमें वापस किया है। बाकी रह गए $5 अरब। $5 अरब में से आधा जो था वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आधा मिलिट्री डेवलपमेंट। 5 साल के लिए, 5 साल में $2.5 अरब हमें मिले, जिसमें से, जिसका मतलब ये है कि $500 मिलियन हमें, $500,000, $500,000 हमें सालाना मिल रहे थे अमेरिका से। और पता है ये अफगानिस्तान में कितने पैसे खर्च हुए? $3 ट्रिलियन ये हमें मिलना था।
ہم جو لڑے ہیں ادھر، جو ہم نے سوویت یونین کو ادھر سے نکالا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، یہ ہمارا صلہ تھا کہ ہمیں یہ چکن فیڈ ہمیں دی جائے امریکہ کے ساتھ آپ کے سمبند اتنے اچھے رہے۔ ٹویٹ جو کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جو ٹویٹ کر رہے ہیں وغیرہ، اس ٹویٹ کا میں جواب ابھی اگر نکالوں گا میں 100 جواب ان کو ایسے دوں گا، وہ بھی یاد رکھیں گے، لیکن یہ آپ مجھے لڑوائیں نہ ان سے۔ میں بالکل ایسا نہیں چاہتا کہ آپ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ میں ذرا سا بھی متبھید ہو، لیکن یہ بتائیے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا امریکی پرشاسن جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے 15 جنوری کے بعد آپ کو کوئی مہلت نہیں دی ہے، ہم آپ کو کوئی ایڈ نہیں دیں گے کیونکہ آپ ایکسٹریمزم کو، آپ ٹیررزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، آپ حقانی نیٹ ورک کو وہاں پر بڑھاوا دے رہے ہیں؟ اوکے زیادہ دیکھیں پلیز، یہ میرا انٹرویو آپ کا انٹرویو نہیں ہے، تو مجھے زیادہ بولنے دیں، آپ کم بولیں نا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں بالکل صحیح نہیں ہے، یہ آپ مجھے لڑوائیں نہیں ان سے کہ جی آپ ان کو جھوٹا کہیں گے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں ان سے ڈیل کروں گا امریکہ سے، اگر میں یہاں ہوتا انچارج تو پھر میں ان سے ڈیل کرتا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے میں ان سے ڈیل کرتا، پھر میں ان سے پوچھتا اب آپ مجھے بتائیں $33 ارب کے بارے میں، اور میں ان سے ٹھیک کرواتا اسے۔ یہ بھی میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ میں امریکہ کے ویوز کو چینج کر دیتا۔ تو آپ کے ویوز ابھی چل رہے ہیں کیونکہ اس کی دیکھیں، ہم بچے نہیں ہیں، میں کوئی بچہ نہیں ہوں اور پاکستان بھی کوئی بچہ نہیں ہے۔ امریکہ اور ہندوستان کی ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ چین کے خلاف پڑتے ہیں۔ چین ہمارا دوست ہے اتفاق سے، جیسے امریکہ آپ کا دوست ہے، تو آپ ہماری دوستی چین کے ساتھ رہنے دیں، آپ اپنی دوستی، آپ کو مبارک ہو امریکہ کے ساتھ، وہ آپ جاری رکھیں۔ تو یہ جو آپ لڑواتے ہیں نا، یہ بڑی غلط عادت ہے آپ کی۔ اچھا یہ بتائیے آپ لڑوانے ہیں امریکہ کے نہیں، بالکل نہیں، ہم ایسا کیوں چاہیں گے؟ لیکن ایک بات ہے جنرل صاحب، میں نے دیکھا ہے خود، کیونکہ جب آپ نے شاشن سنبھالا تھا اس وقت میں رپورٹنگ کرتا تھا اور اتفاقاً پاکستان کئی بار جانے کا موقع بھی ملا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ اس وقت آپ کے سمبند امریکہ سے کتنے اچھے ہوا کرتے تھے۔ ایسا کیا ہوا کہ آج امریکہ سے آپ کے سمبند اتنے اچھے نہیں ہیں اور چین کے ساتھ آپ کے سمبند اتنے مدھر ہو گئے ہیں کہ آپ امریکہ کو گچا دینے کو تیار ہو گئے ہیں اور ایسے آروپ بار بار لگائے جا رہے ہیں؟ اچھا اب آپ نے سوال پوچھ لیا نا، ہاں یہ بڑے کام کا سوال ہے، یہ اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو کہ کیسے ہوا کہ اس زمانے میں امریکہ کے ساتھ ہم نے اتنی زبردست تعلقات اور اب ایک دم سے بگڑ گئے ہمارے۔ وہ اس کا جواب پاکستان کے پاس پورا ہے۔ دیکھیں میں فوج میں تھا 65 وار میں، جی پاکستان امریکن کیمپ میں تھا، آپ رشین کیمپ میں تھے اس زمانے میں، سوویت کیمپ میں۔ 65 وار کے بعد پاکستان کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگا دیے، ہمارے سارے ویپن سسٹم بند کر دیے، تو اس وجہ سے ہم چین کی طرف آہستہ سے گئے تاکہ ان سے ٹینک خریدیں اور گنز خریدیں، اور میں کیونکہ آرمی میں تھا، وہ ٹینکس اور گنز کا میں اس آرمڈ ڈویژن کا حصہ تھا جو جہاں وہ ٹینکیں آ رہی تھیں، تو اس لیے وہ ہوا۔ پھر 79 میں سوویت یونین سے لڑائی شروع ہوئی وہاں افغانستان میں، 10 سال وہ جنگ چلتی رہی جہاں پاکستان لیڈ میں تھا، امریکہ بھی لیڈ میں تھا، ہم دونوں کٹھے تھے، ایک تھے ہم۔ 10 سال ساتھ لڑنے کے بعد 89 میں پریسلر امینڈمنٹ لگا کر دوسری دفعہ وہ سینکشن ہمارے اوپر کر دیے کہ جی آپ ایٹم بام بنا رہے ہیں۔ ایٹم بام تو ہم واقعی میں بنا رہے تھے جی، کیونکہ آپ بنا چکے تھے، آپ نے تو ٹیسٹ بھی کر لیا تھا، تو ہم بالکل بنا رہے تھے۔ جس طریقے سے آپ نے چھپا چھپو کر بنایا نا، ویسے ہم بھی چھپا چھپو کر بنا رہے تھے، ہم بھی کامیاب ہوئے۔ تو اس کو گلا مت دکھائیں، ہم اپنا کر رہے تھے، آپ اپنا، آپ ہمارے خلاف کر رہے تھے ایٹم بم، ہم نے آپ کے خلاف بنا دیا ہے۔ اب اس میں چھوڑ دیں، آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، جو آپ کر رہے تھے وہی ہم کر رہے تھے۔ اچھا جنرل صاحب، سے یہ جھگڑا ہوا اور اس کے بعد ہماری پھر دوستی ہو گئی جب یہ 9/11 ہوا ہے، اس کے بعد پھر اب میں تھا اس زمانے میں، بالکل 8 سال میرے زمانے میں میرے بیسٹ آف ریلیشن سے امریکہ کے ساتھ، جارج پریزیڈنٹ کے ساتھ، کولن پاول کے ساتھ، سب کے ساتھ میرے بیسٹ آف ریلیشن سے، میں جب مرضی میں یہاں ٹیلی فون اٹھا کر ان سے بات کر سکتا تھا۔ یہ میرے ریلیشن تھے جو شاید واجپئی صاحب کے نہ ہوتے، ایسے ریلیشن نہیں تھے ان کے جو میرے ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری ریلیشن تھے جو اچھے چلے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن اس کی پھر ڈیٹیل وجوہات ہیں
یہ لمبا چوڑا قصہ ہے، یہ تو پورا آپ کا انٹرویوز میں گزر جائے گا جنرل صاحب بالکل میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آج پاکستان نے یہ سمجھا کہ چین کے ساتھ ہونا زیادہ بہتر ہے، اس لیے پاکستان آج چین کے ساتھ ہے. چلیے یہ پاکستان کا اپنا راشٹر ہت ہے اور پاکستان اس میں جو بھی فیصلہ لیتا ہے بالکل صحیح ہے. لیکن یہ بتائیے آپ نے جب پرمانو ہتھیار کی بات کی، ایک سیکنڈ آپ نے ایسی بات کر دی کہ اس کا جواب چاہیے ہوگا، یہ مت کریں. یہ آپ نے بات کر کے ایک دم سے اسکپ کر کے دوسرے کہیں اور جا رہے ہو. نو 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 نو، یہ اس وجہ سے نہیں کہ چین سے اب ہماری دوستی، کیونکہ امریکہ کی آپ سے دوستی ہو کر آپ ہر جگہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہمارے اگینسٹ کارروائی پوری دنیا میں کر رہے ہیں. امریکہ اور آپ ملک مل کر افغانستان میں کر رہے ہیں، افغانستان کے تھرو بلوچستان میں کر رہے ہیں. تو اس کا جواب اگر میں خوددار نہیں ہوں، اگر میں ایک سیلف ریسپیکٹنگ نیشن نہیں ہوں اور لیڈر نہیں ہوں، تو میں یہ الاؤ کبھی نہیں کروں گا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسے گٹھ جوڑ. اس لیے ہم نے دیکھا کہ ہم کیا کریں کہ ہم آپ کو کاؤنٹر کریں. تو یہ جب آپ یہ کرتے ہیں، دنیا کے یہ طور طریقے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن چین سے بھی کریں گے، ہم دنیا کے ہر ملک سے یہ کریں گے. بالکل. اب ایسے بتائیے جنرل صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کے حلقوں میں بہت اٹھایا جا رہا ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی، ون بیلٹ ون روڈ کے پروگرام کے تحت ایسا لگتا ہے جیسے کہ پاکستان نے اپنے پورے ان پرانتوں کو آج چین کے حوالے کر دیا ہے، ان پروونسز کو جن پر وہ اپنا ایکا بنانے کی بات کرتے تھے، خاص کر کے بلٹستان، گلگتستان، ان تمام علاقوں کو آج اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر چین کا زیادہ ادھیکار ہے، پاکستان کا کم. کیا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہاں کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ مطلب ٹھیک ہے، ون بیلٹ ون روڈ کے 3 حصے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے. جی. ایک ناردرن کوریڈور ہے جو سیدھا ادھر بیجنگ سے چل رہا ہے اور روٹرڈیم جا رہا ہے اور لنڈن جا رہا ہے تھرو پورا ٹرین کا. دوسرا سینٹرل کوریڈور ہے جو شنگھائی سے چل رہا ہے اور پیرس جا رہا ہے. تیسری کی آپ بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے تھرو، جو چین کے تھرو آ رہا ہے، کاشغر آ رہا ہے اور سیدھا گوادر جا رہا ہے. یہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بڑی سخت آپ کو تکلیف ہے. اس کے بارے میں کیوں ہے آپ کو تکلیف جی؟ کیا واٹ از یور پرابلم؟ یہ آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ اور یہ جو آپ کہنے کہ پورا ناردرن کہ یہ پورا ناردرن ایریا چین لے گیا تو پورا یہ کس نے کہہ دیا بھائی میرے آپ کو؟ یہ پاکستان ہے. یس، یہ اس کا فائدہ ہمیں بہت ہے، یہ اس کا سی پیک کا اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ون بیلٹ ون روڈ کا، اس کا تیسرا کوریڈور سدرن کوریڈور، اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہے. اور ہم بالکل ہم یہ کریں گے اور گوادر پورٹ کو ہم بالکل بنائیں گے، چاہے آپ بکا نہیں ہے، آپ بکا نہیں ہے، آپ روکنا چاہ رہے ہیں اسے. ہم نہیں رکیں گے، ہم ضرور بنائیں گے، آپ جتنا بھی روتے رہے. اچھا جنرل صاحب، اب ذرا راجنیتی پہ واپس آتے ہیں. نواز شریف اور آپ کے سمبند کتنے اچھے یا کتنے برے رہے ہیں دنیا جانتی ہے، لیکن نواز شریف نے دسمبر میں ایک بیان دیا جس کو میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں. انگریزی کا بیان ہے، اگر آپ چاہیں تو ہندی میں بھی بتا سکتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ نہیں، ہندی کا انگریزی میں آپ سے بہتر شاید جانتا ہوں. میں جانتا ہوں سر، ہندی میں کیوں بتا رہے ہیں؟ پڑھیں گی انگریزی میں پڑھیں. Musharraf is a big coward who is hiding abroad. If any courage is left in him, he should return and face cases against him. Musharraf has abrogated the constitution and he must be punished for that. یہ کہنا ہے نواز شریف کا. نواز شریف کوئی چیز کہہ رہا ہے جی، یعنی آپ ایک میرا دشمن ہے اس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈرپوک ہوں. اور دیکھو بھائی میرے، میں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو اب میں کیا بتاؤں، میں کارگل جب ہو رہا تھا جی تو میں ہندوستان میں اترا ہوں. میں ادھر ہندوستان میں گیا ہوں وہاں، ٹھیک ہے جی. میں نے قدم رکھا ہے ادھر پہاڑ، آپ کے پہاڑوں میں میں کھڑا رہا ہوں وہاں اکراس دا بارڈر. تو یہ کرج مجھے مت سکھاؤ. میں انڈیویجول کرج، میں نے جنگ 65 میں گارنٹری ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے. 71 وار میں نے لڑی ہوئی ہے. کارگل میں نے، سیاچن دیکھا، سب کچھ دیکھا بھائی. کون کہہ رہا ہے یہ نواز شریف نے دیکھا بھائی؟ نواز شریف کو دلیر آدمی ہے. تو کیا پھر آپ وہ لڑوانے والی بات کریں؟ وہ ایک فضول قسم کی بات اس نے کی ہے، اس کا میں کیا جواب دوں؟ میں جواب ہی نہیں دینا چاہتا ہوں. چھوڑیں. اچھا جنرل صاحب، آپ نے ابھی ایک بہت بڑی بات کہی. کرگل یدھ کے دوران آپ ہندوستان کی سرزمین پر کھڑے تھے. کیا یہ بات آپ نے واجپئی جی کو اس وقت بتائی تھی جس وقت آپ ہندوستان بات چیت کرنے آئے تھے، صلح مشورہ کرنے آئے تھے 1999 میں؟
نہیں، میں نے واجپئی صاحب کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ واجپئی صاحب کو میں بہت ریسپیکٹفلی آئی ہیلڈ ہم ان ہائی ریسپیکٹ. جی. جب آدمی امن کے لیے جاتا ہے، وہاں کوئی ان کے سر پہ ڈنڈا مارنے میں نہیں گیا تھا کہ میں کہوں کہ میں وہاں، پتہ ہے میں آپ کے پہاڑوں کے ادھر کھڑا رہا تھا تاکہ میں ان کو غصہ دلواؤں. یہ کام تھا میرا. میں ادھر امن کے لیے گیا ہوں، میں وہاں کشمیر کی سولوشن کے لیے گیا ہوں. تو میں نے ہر چیز اچھی بات کرنی ہے. تو یہ کیسی بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے نہیں بتایا؟ بالکل نہیں بتایا. کیوں میں نے بتانا تھا انہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج آپ کے اوپر یہ آروپ لگاتے ہیں. میں ان کا نام آپ کے سامنے پڑھنا نہیں چاہتا کہ آپ بہت آج کل بڑے بڑے بولنے لگے ہیں جو شاید صحیح ہو یا نہ ہو. کیا یہ بات صحیح ہے جنرل صاحب؟ کیونکہ ایسا آپ کو ہم لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا. دیکھیں، جو آدمی کہتا ہے میں بڑے بڑے بولنے لگا ہوں، میں دیکھو میں بہت ہمبل آدمی ہوں. جی. دیکھیں عالم صاحب، آپ کو پتا ہونا چاہیے میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں. میں کوئی امیر گھرانے کا نہیں ہوں. آئی ہیو ناٹ بین بورن ود اے سلور اسپون جہاں مالدار میرے ماں باپ ہوں. میں ایک غریب گھر کا مڈل کلاس کے فیملی سے میں نکلا ہوں. جی. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ادھر تک لے کر گیا ٹاپ پہ جہاں کوئی نہیں گیا. تو میں نے کیا بڑے بولنے ہیں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. میں بڑے بول نہیں بولتا ہوں. میں ہمبل آدمی ہوں. میں عام آدمی کے مطابق چلتا ہوں. میں عام آدمی کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں. میں کوئی بڑے بول اپنے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں تو یہ باتیں چھوڑیں. یہ پتہ نہیں جو کوئی بھی فضول باتیں میرے بارے میں کر رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے. کیا میں اس کا جواب دوں؟ جنرل صاحب، ایک اور کوٹ ہے آپ کے بارے میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نیو یارک ٹائمز میں دسمبر کے مہینے میں یہ رائٹ اپ چھپا ہے. محمد حنیف نے اسے لکھا ہے اور ان کی آخری لائن ہے اپنے رائٹ اپ میں کہ انہوں نے آپ پہ دراصل یہ طنز کستے ہوئے کہا کہ خدا اور مشرف میں کیا فرق ہے آپ جانتے ہیں، بس اتنا کہ خدا یہ نہیں سوچتا کہ وہ مشرف ہے. اب یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ کون بے وقوف آدمی ہے؟ کیا نام ذرا دوبارہ بتائیں. محمد حنیف صاحب ہیں اور یہ نیو یارک ٹائمز میں لکھتے ہیں اور انہوں نے آپ کے اوپر یہ لکھا ہے. لکھ رہے ہیں اور یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے. یہ نواز شریف کا سب سے بڑا چمچا ہوگا جس نے یہ لکھ دیا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کمپیئر کر رہا ہے. نعوذ باللہ. یہ مسلمان ہے یا کوئی کسی اور مذہب کا آدمی ہے؟ میں کیسے اپنے آپ کو ہاؤ کین آئی کمپیئر مائی سیلف ود گاڈ آلمائٹی؟ مطلب یہ کہاں کی فضول قسم کی بات ہے؟ اس کا میں کیا جواب دوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں یہ بکواس کر رہا ہے. یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی کسی اور مذہب کا آدمی ہے. جنرل صاحب، ابھی آپ نے کرگل کی بات کی اور ہندوستان کے لیے کرگل ہمیشہ سے ایک بڑا ہی ایسا مدعا رہا ہے جس پر سنویدنائیں بہت اونچی رہی ہیں. میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ کرگل بہت پیچھے چلا گیا. 1999 آج 2018 ہم بیٹھے ہیں، لگ بھگ بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا کرگل میں جو ہوا اسے واقعی میں ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ جس طرح سے نواز شریف نے اپنا پارا پلٹا تھا اس وقت ایسا لگا تھا کہ کرگل پاکستان کے لیے غلطی ہے. لیکن آپ، کیونکہ آپ نے اس پورے مہم کو لیڈ کیا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرگل جو بھی ہوا صحیح تھا؟ بالکل صحیح تھا. کیونکہ دیکھیں، ہندوستان اور پاکستان کو صرف کارگل آپ نہ لینا، ایک چیز آپ نکالی بھی ہے. کیونکہ کارگل کو آپ یوز کرتے ہیں، آپ کسی اور چیز کی نہیں بات کرنا چاہتے ہیں. آپ سیاچن کی نہیں بات کرنا چاہتے ہو، آپ بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کی بھی نہیں بات کرنا چاہتے ہو، کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کی بھی نہیں بات، بلوچستان کی کرنا چاہتے ہو. تو آپ لوگ تو ون سائیڈڈ ایک قسم کی ڈسکشن کرنا چاہتے ہو. جو میں جب آپ کرتے ہیں تو میں نگوسے ہوتا ہوں، تو میں آپ کو ادھر لے جاتا ہوں. تو کارگل کی بات یہ نہیں ہے. کارگل جو ہے بالکل یہ ہوا یہ کڑی تھی کنٹینیوس پاکستان ہندوستان ریلیشنز میں. پاکستان ہندوستان ریلیشنز جو ہے خراب رہی ہیں. ہم جنگیں لڑتے رہے ہیں. آپ نے ہمارا آدھا ملک توڑا ہے، اس کا جواب آپ پھر سیاچن میں گھس آئے، اس کا جواب ہمیں موقع ملا، ہم نے جواب دے دیا آپ کو. جنرل صاحب، اگر ہمیں بہت تکلیف ہوتی، نہیں میں نے اس لیے کہا، دیکھیں کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں دو دیشوں کی جو کہ نیوکلیر پاورز ہیں، اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ جب وہاں پر دوستی کی بات چل رہی تھی، واجپئی صاحب بس لے کر گئے تھے اور نواز شریف صاحب سے ملے تھے، گلے مل رہے تھے، اور دوسری طرف آپریشن چل رہا تھا. تو اس لیے ہندوستان میں ہر کسی نے مانا کہ پاکستان میں پیٹھ میں چھرا بھوکا. دیکھیں یہ چھرے سب بھوکتے ہیں. چھرے آپ ہمیں ڈیلی کھوپ رہے ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر
اور بلوچستان میں ڈیلی آپ ہمیں چھرے گھونپ رہے ہیں بیہائنڈ آر بیک، اور افغانستان کے تھرو کر رہے ہیں، اپنے ملک کے تھرو بھی نہیں، افغانستان کے تھرو کر رہے ہیں، امریکہ کو یوز کر رہے ہیں اس کام کے لیے. تو یہ کیا کس کو کہہ رہے ہیں آپ کے چھرے گھونپنا وغیرہ؟ جب آپ یہ کریں گے تو ہم بھی جب موقع ملے گا ہم بھی یہی کریں گے. اچھا یہ بتائیے جنرل صاحب، ظاہر سے بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی سوچ بالکل صحیح ہو سکتی ہے، اس پر میں بہت زیادہ آپ سے ڈس ایگری کرتے ہوئے بھی شاید اسے آگے لے کر نہ جاؤں، لیکن یہ بتائیے کہ کشمیر کے لے کر بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں آزادی کی لڑائی چل رہی ہے، لیکن جب تک دونوں دیش بات نہیں کریں گے تب تک، اور یہ جو لڑائی چل رہی ہے اسے بند نہیں کیا جائے گا تب تک بات نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ حقانی صاحب جو ہیں آپ ہی کے راجنیک رہ چکے ہیں، حسین حقانی، یہ امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان کے راجدوت امریکہ میں رہ چکے ہیں. ان کا بھی بار بار یہ کہنا ہے، ہر بار اپیل کرتے ہیں، نیوز نیشن پر ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے کہ کشمیر چھوڑ کر باقی مدے پر کیوں نہیں بات کرتا پاکستان ہندوستان سے، پاکستان کو کٹگھرے میں کھڑا کرتے ہیں. حقانی صاحب دیکھیں، جہاں تک کشمیر کی بات ہے، جو بھی انیشیٹو، جو بھی کشمیر کے اوپر انیشیٹو لیا گیا ہے وہ میری طرف سے ہوا ہے. جو 4 پوائنٹ ریزولوشن آف کشمیر ڈسپیوٹ ہے وہ میری طرف سے ہے. جس نے انیشیٹ کی تھی ٹاکس واجپئی صاحب کے ساتھ، میں نے کی تھی. جب آپ کو ارتھ کویک ہوا تھا میں نے ٹیلی فون کیا تھا واجپئی صاحب کو، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آگرہ میں جاتے ہیں اور ملیں ہم، اور ایسے ہی منموہن سنگھ کے ساتھ. تو یہ مت بتائیں، یہ میں نے ہی کشمیر کو سولیوشن کی طرف کوشش پوری میں نے کی تھی، اور یہی طریقہ ہے. راستہ پاکستان اور ہندوستان کا یہی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا آپ نے دوسرا ایک پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا کہا تھا آپ نے ابھی؟ جی میں نے حقانی صاحب کی بات رکھی تھی، حسین حقانی. حقانی صاحب، حسین حقانی کی بات کی ہے. وہ ٹریٹر ہے، اس کا میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ را اس کو کتنے پیسے دیتا ہے، یہ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ ٹریٹر ہے پاکستان کا. اچھا یہ بتائیے کہ وہ آپ کے خلاف بہت ساری باتیں کہتے ہیں، آپ انہیں ٹریٹر کہہ رہے ہیں، ایسا کیا ہوا آپ دونوں کے بیچ میں؟ کیونکہ آپ دونوں بہت پڑھے لکھے اور سمبھرانت ویکتی ہیں. یہ وہ شخص ہے جو انفارمیشن منسٹر بننے کے لیے، میرا چھوٹا سا ایک اپینڈکس آپریشن ہوا تھا، میرے دروازے کے باہر بیٹھا ہوتا تھا، اس سے پوچھنے لگا ذرا. تو یہ وہی آدمی ہے، 3rd کلاس قسم کا آدمی ہے جس کا نہ کوئی دین ایمان ہے. یہ اس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور وہ کیونکہ پاکستان کے خلاف بولتا ہے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. بڑا خوبصورت آدمی ہے اس کی آپ کہلواتے ہو، وہ لیکچر دیتا پھرتا ہے ہر طرف. جنرل صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے سمبند آج بہت اچھے نہیں ہیں، اور ایسے میں پاکستان کو لے کر آپ کے ایک کامنٹ کو دیکھ کر ہندوستان میں حالانکہ بہت سرخیاں چھپی تھی، لیکن میں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ آج ہندوستان کے پردھان منتری نریندر مودی دنیا میں اپنی ڈپلومیسی کے دم پر بہت کچھ کروا لے رہے ہیں جو پاکستان نہیں کروا پا رہا. تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہندوستان کا پردھان منتری آج دنیا میں ایک اچھی جگہ رکھ پا رہا ہے، دنیا کو کنونس کر پا رہا ہے تاکہ دنیا آج ہندوستان کی بات سمجھے اور سنے، اور پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے؟ یہ بات میں مانتا ہوں کہ یہ اونچ نیچ جو ہے ملکوں میں یہ ہوتی رہتی ہے. آج کل صحیح بات ہے کہ آپ کی ایک اونچائی کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور آپ یہ امریکہ، کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ آپ میں ہے ویزا وی چائنا، چین کے خلاف، وہ آپ کی ضرورت ہے انہیں، تو دیا آپ دونوں ملے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کی کہندائی پوری دنیا میں ہو یا یونائٹڈ نیشن میں وہاں ہوتی رہتی ہے. اور پاکستان میں کیونکہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم اپنے ڈپلومیسی مینیج نہیں کر سک رہے ہیں، تو وہ بات صحیح ہے. لیکن اس کو بدلتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی ہے. میں نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا، 99 میں ہم فیلڈ اسٹیٹ تھے، ڈیفالٹڈ اسٹیٹ تھے. 3 سال میں مجھے تب فرینکلی میں بڑا پراؤڈلی کہوں گا، مجھے لوگوں کو کندھوں پہ اٹھا کر پوری دنیا میں تو بڑا پاپولر آدمی ہو گیا تھا. آپ جہاں مرضی میں جاؤں میں پاپولر تھا، اور میری پاپولیرٹی تو ابھی تک ہے. وہ تو یہ چینج ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. ایک پرسنالٹی چاہیے اور ایمانداری چاہیے، کرپشن فری گورنمنٹ، میرٹ اورینٹڈ گورنمنٹ، نو نیپوٹزم فری گورنمنٹ. یہ ایک آدمی مل جائے جو اس طریقے سے چلائے تو پاکستان کی حالت ایک دم بدل جائے گی. تو جنرل صاحب میں اسے بیک ہینڈ کمپلیمنٹ مانوں جب آپ مودی جی کو مانتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے کورٹنیتج ہیں، ایک بہت اچھے ڈپلومیٹ ہیں؟
ہندوستان کے لیے مودی صاحب اچھا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے بہت برا کر رہے ہیں. اس کا جواب جب بھی ہمیں ملے گا ہم اس کا جواب دینا چاہیں گے. جنرل صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ ہے جسے لے کر پاکستان کی طرف سے بہت سارے بیان آ رہے ہیں، اور وہ ہے ہندوستان اور اسرائیل کی دوستی. اور کہا جا رہا ہے کہ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ اسرائیل بھی اسلامک دیشوں کی زمینوں کو ہتھیانے پر آگے بڑھ رہا ہے، اور اسے لے کر بار بار پاکستان کی طرف سے باتیں نکل کر آ رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کی دوستی پاکستان کے لیے خطرہ ہے؟ اچھی نہیں ہے. کسی کی بھی کوئی بھی جو مل کر کچھ کریں جو دوسرے ملک کو نقصان پہنچا سکے. یس انڈیڈ، اسرائیل اور ہندوستان دونوں مل کر پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا انفلوئنس ہے، میڈیا میں ہے، بینکنگ میں ہے، تو اس لیے پاکستان کو نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں. تو ہماری ڈپلومیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اسے کاؤنٹر کر سکیں. اور وہ امریکہ میں اسرائیل جہاں تک ہے، اسرائیل جوز تو امریکہ میں بہت ہیں، تو اس لیے امریکہ کا انفلوئنس ان کے اوپر ہے. تو امریکہ جہاں ہے اسرائیل بھی وہیں ہے. تو یہ باتیں بڑی لمبی چوڑی ہیں، اس کی ڈسکشن تو بہت لمبی ہوگی. جنرل صاحب، آپ نے ہمیشہ یہ کہا، آپ کا ایک کوٹ ہے، ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے، اور آپ نے پاکستان کے پرانے ڈکٹیٹرز کا نام رکھا اور ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں کہا کہ پاکستان ترقی تبھی کرتا ہے جب پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے لیے ہی جگہ ہے؟ دیکھیں، یہ بات آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نکال رہے ہیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے. ڈکٹیٹرشپ نے ہمیشہ اچھا پرفارم کیا ہے پاکستان میں، یہ میں ہر جگہ کہتا رہا ہوں. یس، ابھی بھی میں کہوں گا. میں اپنی باتوں کو ڈسٹارٹ نہیں کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے ہسٹری دیکھی پاکستان کی. جو بھی ہمارے ایوب خان ڈکٹیٹر تھے، ڈیفینیٹلی ان کے 10 سالوں میں جو پاکستان نے ترقی کی ہے نہیں کسی نے. میرے دور میں بھی یہی ہوا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ڈکٹیٹر جب بھی آئے ہیں پاکستان کی میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ بلال بھٹو صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنرل جنہوں نے پاکستان میں ڈکٹیٹر کی طرح شاشن کیا، آج وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور خاص کر کے آپ کے اوپر اپنی ماں کی ہتیا کا آروپ بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اب وہ بلال بھٹو پہلے تو نہیں ہے، بلال زرداری ہے ان کا نام، ٹھیک ہے نا جی. تو بلال بھٹو ان کا نام نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جواب میں نے دے دیا تھا. آپ کیوں مجھے آپ دوبارہ اس سے دہرانا چاہتے ہیں؟ لڑائی کیوں کروا رہے ہیں؟ چھوڑے، میں نے کہہ دیا تھا جو کہنا تھا اس کے بارے میں، اور دوبارہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیں، صرف یہ کہنا کہ میں نے بے نظیر کی قتل میں میں ملوث ہوں، یہ کہنا کافی نہیں ہے. جی، اس کی ریزننگ بھی دیں نا، کوئی ریزننگ ہونی چاہیے. کہ ہم انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے تو 10 ریزننگ دی ہے کہ کیوں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ رسپانسبل ہے، وہ وہی ہے. بھائی تمہارے بیڈ روم میں ہی ہوتا ہوگا، کدھر ہوتا ہو؟ وہ آدمی ہے وہاں، اس کو ڈھونڈو. کدھر تم ڈھونڈ رہے ہو؟ میرا نام لے رہے ہو. تمہارے ماموں کو بھی اسی نے مروایا ہے. تو وہ تو قاتل ایک آدمی ہے جو آپ کے گھر میں رہ رہا ہے. تو آپ غلط، اس کو، وہ بیچارہ بچہ ہے، ڈرتا ہے. باپ نے ڈرا کر اسے رکھا ہوا ہے، اور میرے اوپر الزام، اور وجہ اس کی کوئی نہیں، نعرے لگوا رہا ہے. چھوڑے، یہ بچے کا کیا جواب دینا، میں نے جواب دے دیا تھا، دوبارہ نہیں دینا چاہتا. جنرل صاحب، یوٹیوب پر ابھی ایک فوٹیج چل رہا ہے جو گانے کے طور پر ہے، 5 منٹ کا یہ ہے، اور اس میں آپ کی بہت ساری تصویریں بھی ہیں اور بہت سارا ویڈیو فوٹیج بھی ہے، اور اس گانے کا سرمایہ یہ ہے کہ بس تم ہی ہو، دوسرا کوئی نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج لوگ آپ کو اس طرح سے پسند کر رہے ہیں پاکستان میں کہ دوبارہ آپ کے سواگت کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. جو ان سا بھی یہ گانا ہے جس کسی نے بنایا ہے، وہ شاید میرا کوئی چاہنے والا ہوگا، اس نے یہ بنا لیا ہوگا. اب مجھے معلوم نہیں ہے. میں نے ایسے بہت سے گانے بنے ہیں میرے اوپر یا میرے اگینسٹ بھی بنے ہیں، لیکن یہ میں سمجھوں کہ میں ہی ایک آدمی رہ گیا ہوں، نہیں. یہ پھر وہی آپ کہہ رہے ہیں. مجھے کوئی ایسی غلط فہمی نہیں ہے، بالکل مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے. میں بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوں، اور میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے کہ میرے میں کیا قابلیت ہے، کیا میں کر سکتا ہوں، کیا میں نہیں کر سکتا ہوں. وہ میں دیکھنے کے بعد ہی میں فیصلے کرتا ہوں کہ کیا مجھے کرنا چاہیے. تو مجھے بالکل کوئی ایسی غلط فہمی نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف ایک میں ہی رہ گیا ہوں جو سب کچھ کر سکتا ہوں. نہیں،
لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں ہاں پاکستان میں ہم نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے جو ان دو پارٹی سے اور ان دو لیڈر سے جنہوں نے پاکستان کو کھا لیا اور بیچ دیا ہے دیمک کی طرح، ان سے چھٹکارا ملے. وہ میں کہتا رہا ہوں جو کوئی بھی ہے سامنے آئے، اور جو اگر سامنے آتا ہے اور واقعی میں اگر جینوئن ہے، میں سب کچھ چھوڑ کے میں اسے سپورٹ کروں گا. جنرل صاحب ایک اور سوال میں آپ سے لینا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں آپ کا بہت وقت لے رہا ہوں، لیکن یہ سوال اس لیے مہتوپورن ہے کیونکہ آج چاہے پاکستان کے سینا ادھیکش ہوں یا ہندوستان کے سینا ادھیکش ہوں، آج دونوں دیشوں کے سینا ادھیکشوں کی بولی بہت کٹھور ہو چکی ہے اور دونوں طرف سے باتیں آتی ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہمارے پاس پرمانو ہتھیار ہے، ہمارے پاس بھی پرمانو ہتھیار ہے. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا یہ اپنے آپ میں صحیح ہے؟ کیا اسے بند نہیں کیا جانا چاہیے؟ بالکل 100% بند ہونا چاہیے.